अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर, सहूलियात पर, फीसों के मसाइल पर, IT पर, HEC स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ पर। नाज़रीन, इन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर उकाड़ा यूनिवर्सिटी, IT एक्सपर्ट्स, माहिर तालीम। सबसे पहले बात करते हैं वाइस चांसलर उकाड़ा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, काइंडली बताइएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी की QS वर्ल्ड रैंकिंग क्या है उकाड़ा यूनिवर्सिटी की? जी, हम एशिया में 678 नंबर पे हैं इस वक्त। तो वर्ल्ड के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं जी। उसके लिए लिमिटेड रिक्वायरमेंट होती है, वो हमने रिक्वायरमेंट इस साल पूरी कर ली है और इंशाल्लाह ताला हम अब वर्ल्ड रैंकिंग में भी शामिल हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर से। एशिया रैंकिंग में हम 678 नंबर पे फॉल कर रहे हैं और वी आर आल्सो डेजिग्नेटेड एज द ग्रीन यूनिवर्सिटी। दिस इज ग्रीन यूनिवर्सिटी कैंपस, वन ऑफ द ग्रीन यूनिवर्सिटी कैंपस इन द वर्ल्ड। जी, कितने डिग्री प्रोग्राम चल रहे हैं वाइस चांसलर साहब, काइंडली बताइएगा उकाड़ा यूनिवर्सिटी में? इस वक्त हमारे पास अंदाजन 80 डिग्री प्रोग्राम है, 80 डिग्री प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं और उसमें तकरीबन 20 न्यू प्रोग्राम्स हमने इस साल शामिल किए हैं, जिसमें अलाइड हेल्थ साइंसेज के बेशुमार प्रोग्राम हैं। फॉर एग्जांपल DPD है, नर्सिंग के लिए हम कर रहे हैं, फार्मेसी के लिए शुरू करने जा रहे हैं, वो शायद स्प्रिंग में हमारा शुरू होगा। काउंसिल्स का हम वेट कर रहे हैं उनकी एक्रीडेशन का। इसके अलावा बेइंतहा प्रोग्रामों को हमने रीमॉडल किया है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये जो प्रोग्राम है ये अब इसमें एडमिशन कम हो रहे हैं, तो उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर के साथ मिला के नए प्रोग्रामों में लेके आ रहे हैं। जो यूनिवर्सिटियां अपने आप को नई रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन करती हैं, वो यूनिवर्सिटी सक्सेसफुल आजकल काम कर रही हैं। जो यूनिवर्सिटी आजकल के दौर में पुराने नक्शे कदम पे चल रही होती हैं, तो डेफिनेटली उन्हें मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। तो हम मॉडर्नाइजेशन, मार्केट ड्रिवन प्रोग्राम की तरफ आ रहे हैं जिनकी डिमांड है और लिमिटेड फी में हम कर रहे हैं। यानी हमने फी इस तरह से नहीं बढ़ाई यूनिवर्सिटी में, हम एक मार्जिनलाइज तबके को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और आपके तवज्जुह से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सिर्फ उकाड़ा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द, जो जिसमें ऑफर्स के लिए 100% फ्री एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और वी आर नॉट इन द फाइनेंशियल क्राइसिस, वी आर हम अभी पॉजिटिव कैश फ्लो के साथ काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यूनिवर्सिटी उकाड़ा का जो इंडोमेंट फंड है वो 1000 मिलियन से क्रॉस कर चुका है विद इन 10 ईयर्स। आउटस्टैंडिंग। सर, काइंडली बताइएगा कि AI और IT की क्या अहमियत है आपकी नजर में? आप किस तरह से इस पे काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा ये तमाम इस वक्त एडमिशन जो है उसका जो सेंटर है, फोकस है, वो AI और AI से रिलेटेड प्रोग्राम्स की तरफ है। तो डेफिनेटली हम इसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जो है इस साल वो AI के लिए आई हैं। मोर देन 5000 एप्लीकेशंस आर देयर और वो हमने डेफिनेटली उन सारे एप्लीकेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, BS डेटा साइंस है, BS साइबर सिक्योरिटी है। इसके अलावा कुछ मार्केट ड्रिवन प्रोग्राम जिसमें क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट भी है। तो डेफिनेटली आने वाला दौर तो है ही, आपको पता है कंप्यूटर साइंस का, तो हमें उस वक्त इसी वक्त एंगेज करना है और जो जितनी भी काउंसिल्स की रिक्वायरमेंट है, HEC की रिक्वायरमेंट है, उसको मीटिंग करने के लिए हम अपनी फुलफिल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर रहे हैं। 100 मिलियन की यूनिवर्सिटी फंडिंग से हम कंप्यूटर साइंसेज को एक्सटेंड करने जा रहे हैं। विद इन 2-3 मंथ वो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट डबल क्लासरूम कैपेसिटी हो जाएगी कंप्यूटर साइंसेज डिपार्टमेंट की, जिसमें सबसे ज्यादा बूम इस वक्त हमें नजर आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, मीडिया का कैसा रोल समझते हैं आप? मीडिया का क्या रोल है सोसाइटी में, एजुकेशन में, और आपके पास मीडिया स्टडीज का डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मीडिया का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है और आई थिंक कि जिसमें लॉ और IT के बाद सबसे ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं वो मीडिया की तरफ आ रही हैं और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, इसमें ऑनलाइन लोगों की काम करने की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की तरफ काम बताऊंगा तो बेइंतहा जबरदस्त इसमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए डिग्री प्रोग्राम के साथ साथ हमने डिप्लोमा और हमने 2 मंथ का डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, SEO और इस तरह के जितने भी रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं
ان پہ بھی ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں, اسے بھی ہمارا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. اور ہم نے ایک اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام سینٹر بنایا ہوا ہے جس میں ڈگری پروگرامس کے علاوہ شارٹ ٹرم پروگرامس, میڈیا سے ریلیٹڈ, آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروگرام ہیں, ویب, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ڈیٹا سائنس, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, سارٹ آف آل دیز پروگرام ہم اس فورم سے یہاں کے بچوں کو دے رہے ہیں, اور بڑا اچھا ہمارا پروگرام وہ چل رہا ہے. سر اس میں اسٹوڈیوز وغیرہ اور پریکٹیکل ورک میں کیا اہمیت ہے سر اس کی آپ کی نظر میں, میڈیا اسٹڈیز کی ایجوکیشن کے ساتھ, تھیوری کے ساتھ ساتھ؟ جی جی جی, یہ بہت زیادہ اہمیت ہے. اور الحمدللہ میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا ابھی 1.5 بلین کا پی ایس ٹی پی فنڈ فیڈرل گورنمنٹ سے اپروو ہوا ہے. وی آر ون آف دا 5 یونیورسٹی جن کے اس سال بجٹ اپروول ہوئی ہے پی ایس ٹی پی میں. اور ہم اس میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی ماڈرنائزیشن کرنے جا رہے ہیں, جس میں اسٹوڈیو کا بہت ضروری ہے. ڈیفینیٹلی جب تک ہم فیسلٹی پوری نہیں دیں گے تو ہم وی آر ورکنگ آن دا انفراسٹرکچر. اگر ہم فیس لے رہے ہیں بچوں سے تو ہم بہترین انفراسٹرکچر, بہترین ٹیچر, بہترین انوائرمنٹ انہیں دینا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اوکاڑا یونیورسٹی کا یہ ایک پیشن بھی ہے, چیلنج بھی ہے ہمارے لیے. وی آر گوئنگ ٹو امپروو دا انفراسٹرکچر, جس میں تمام ہم اور بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے, لیب ہیں, اسٹوڈیوز ہیں, وہ بنانے چاہ رہے ہیں. سر سپورٹس کی کیا اہمیت ہے پروفیسر صاحب آپ کی نظر میں؟ سپورٹس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایچ ای سی کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں, پنجاب یونیورسٹی اس میں میڈلز لیتی ہے, یو سی پی میڈلز لیتی ہے. اوکاڑا یونیورسٹی کی جو ہے سپورٹس سے ریلیٹڈ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی جی, اسپورٹس یہ ویکر اینڈ پہ رہا ہے, نو ڈاؤٹ کہ یہ نئی یونیورسٹی ہے. اگر ہم پنجاب یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں, آلموسٹ 150 ایئرز اولڈ یونیورسٹی. یو ای ٹی جو ہے وہ 100 ایئر پلس اولڈ یونیورسٹی. اینڈ دس از اے یونیورسٹی جس کی ایج جو ہے صرف 10 سال ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ اس طریقے سے نہیں ہوا. ہم اپنا انفراسٹرکچر اسپورٹس کے لیے بنا رہے ہیں. اینڈ آئی پرسنلی میٹنگ ود دا ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز سچ ایز پی سی بی میں نے ریسنٹ ایک میٹنگ رکھی ہے. جی سر, آپ کی پکچرز ابھی سامنے آئی ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ کے یونیورسٹی کے آفیشیل پیج پہ پی سی بی کے لوگوں سے آپ میٹنگز کر رہے ہیں اسپورٹس سے ریلیٹڈ. جی, میں اس کو عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اسٹیک ہولڈر کو یوز کر رہے ہیں تاکہ ہم پی سی بی کتابوں سے یہاں ہم میچز کروانا چاہتے ہیں. ہم اپنی ٹیم بنا کے اس کو مین اسٹریم کرنا چاہتے ہیں, اپنے یونیورسٹی کے پلیئرز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کا ملٹیپل فنکشن ہوگا, ایون ریونیو جنریشن بھی ہوگا. تو دے آر ملٹیپل, وی آر ورکنگ ان مینی ڈائمینشن اینڈ اسپورٹس از ون آف مائی پرائورٹی. سر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, کریکولر ایکٹیویٹیز کو کیسے دیکھتے ہیں, اور اسپورٹس بیسڈ ایڈمیشن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح سے جی, ہم نے اسپورٹس بیسڈ ایڈمیشن کا تمام ڈپارٹمنٹ میں کوٹا رکھا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی ہم وی آر ناٹ اگنورنگ, کیونکہ میرا اگر فوکس اسپورٹ پہ ہے اور اسپورٹس کا کوٹا نہ ہو تو یہ جیسے کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوگا. تو ہم نے اسپورٹس میں کوٹا رکھا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کے بارے میں نہیں بتائیں گے, انہیں نہیں تعلیم دیں گے یا انہیں نئی اسکل دیں گے, تو وہ کمپٹیشن میں پیچھے رہ جائیں گے. تو آپ کی توسط سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تقریباً 6 مہینے پہلے اس یونیورسٹی کے 7 مہینے پہلے چارج دیا, تو ہم نے تقریباً 20 سوسائٹیز بنائی ہیں, جس میں ڈیبیٹنگ سوسائٹیز ہے, ڈرامٹک سوسائٹی ہے, جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. یونیورسٹی کی لائف 10 سال ہے, لیکن آج تک اس میں کوئی سوسائٹی نہیں تھی. سو ہم نے وہ 20 قسم کی سوسائٹی بنائی ہیں, اس کے کمپٹیشن ہو رہے ہیں. اس میں ہر ہفتے ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے مختلف سوسائٹی کا. سو وہ یہ ورکنگ ہو رہا ہے, اور اسٹوڈنٹ اس سے بے انتہا کانفیڈینس حاصل کر رہا ہے. اور جاب میں جب وہ جائے گا, انٹرویو کے لیے جائے گا, اسے بے انتہا کانفیڈینس ملے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کے ریشو بڑھ جائے گا. سر ڈیفینیٹلی یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب اینڈ وی آر فالوئنگ یو سر. اسی لیے ہم آپ کے سامنے یہ سارے پوائنٹس ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈیو, اسپورٹس, کرکٹ, بیس بال, ان سب پہ بھی مزید کام ہو جائے. 6 ماہ بہت کم ٹینیور ہے. یو آر ریئلی ڈوئنگ امیزنگ جاب. بٹ ہم آپ کا اس طرح بھی توجہ جو ہے 7 نیوز کے توسل سے, برملا کے توسل سے, ہم آپ کا توجہ ادھر بھی مرکوز کروانا چاہ رہے ہیں. جی جی, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور میں بلکہ کیونکہ یہ آپ کا پروگرام بڑا فیمس ہے اور یہ اس کی ریچ زیادہ ہے, تو صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساہیوال ڈویژن میں ہماری یونیورسٹی ویکینڈ پروگرام پہ ایم فل کر رہی ہے, اور اس کا بہت زبردست رسپانس آیا. تقریباً 1000 اسٹوڈنٹ اسپرنگ میں آئے. میں نے جب جوائن کیا دسمبر میں, ہم نے اناؤنس کیا, تو اس میں 1000 اسٹوڈنٹ آئے ہیں. دے آر ویری تھینکفل, اور وہ ڈگری کر رہے ہیں. ویکینڈ میں جب وہ یونیورسٹی بند ہوتی ہے انفراسٹرکچر یوز کرتے ہوئے, لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی کہ وی جنریٹڈ 5 کروڑ روپی ریونیو
اور ہمارا خرچہ تقریباً 78 لاکھ رہا. تو ڈیفینیٹلی وہ یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر امپروو ہوگا. ان پیسوں سے ہم نے آرفن کو اسکالرشپ اور نیڈ بیس اسکالرشپ دے رہے ہیں الحمدللہ. جی پروفیسر صاحب کیا کہنا چاہیں گے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے فیٹل ایشوز کیا ہیں یونیورسٹیز کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ انفراسٹرکچر ہوگا تو بچے ہمارے پاس آئیں گے. فی اس کی کمپیٹیٹو ہونی چاہیے. اب یہ کام سیٹ اور یہ دوسرے جو کچھ یونیورسٹیز ہیں ڈیفینیٹلی ان کی فی بہت زیادہ ہوتی ہے تو بچے پبلک سیکٹر کا رخ کرتے ہیں. تو ہمیں کمپیٹیٹو فی کے ساتھ مارجنل لوگوں کو ہائر ایجوکیشن کی پاسبلٹی دینا چاہیے. اس کے علاوہ کوالٹی کو فوکس کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی یہ تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹی یہ بہت بڑا چیلنج ہے. پی ایچ ڈی لوگ کر کے نکل رہے ہیں لیکن ان کے پاس بعض دفعہ بیسک کانسیپٹ نہیں ہوتے. اور اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہم جو ایچ ای سی کو بھی اس پہ تھوڑا سا نظر رکھنی چاہیے. کوالٹی فوکس کریں. پی ایچ ڈی ایم فل کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں اور ٹائٹ کریں انہیں تاکہ جو بچے نکل رہے ہیں اگر ہم اچھی تعلیم نہیں دیں گے تو وہ مارکیٹ میں جا کے اپنی جگہ نہیں بنا سکے گا. تو ہمیں تعلیم کو بھی فوکس کرنے, ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے. الحمدللہ ایچ ای سی بھی ایک ٹیچر ٹریننگ کا پروگرام لے کے آئیے اور امپاور کرنا ہے ہم نے اپنی یوتھ کو. ٹیچر اچھے ہونے چاہیے, ان کی سلیکشن اچھی ہونی چاہیے, میرٹ بیس ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کریں گے, انفراسٹرکچر دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بچے لامس یا اس طرح کے اداروں کے مقابلے میں نہیں آئیں گے. آئیں گے, ضرور آئیں گے. پروفیسر صاحب ایچ ای سی پالیسیز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ چاہے ایجوکیشنل پالیسی ہے, چاہے اسپورٹس پالیسیز ہے. جی وہ اپنا کام کر رہی ہیں. وہ ٹائم ٹو ٹائم ریوائز ہو رہی ہیں. اس میں کافی سارے لوگوں کی ان پٹ شامل ہوتی ہے. آئی تھنک وہ ٹھیک پالیسی ہیں. کچھ پالیسیوں پہ ہم ان کو ریورک کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ویکینڈ کے اوپر ایچ ای سی کی کوئی پالیسی ایسا پریویل نہیں کرتی. سیلف سپورٹ کے اوپر ایسی پالیسی پریویل نہیں کرتی. پروفٹ شیئرنگ جو ہم ٹیچرز کو شیئر دیتے ہیں یا وہ شام کو کام کرتے ہیں, ویکینڈ پہ کام کرتے ہیں, اس طرح کی پالیسی نہیں ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے جو پوری دنیا میں آن لائن کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے. ڈیفینیٹلی صرف ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں. دیر مینی ادر یونیورسٹی ان دا ورلڈ جو کہ آہستہ آہستہ آن لائن کی طرف بھی آ رہے ہیں, اپنے پروگرامس کو, رننگ پروگرامس کو لے کے آ رہے ہیں. ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہیے. اپنے کیریکولم کو ریوائز کرنا چاہیے. اس وقت ایچ ای سی کو تمام کیریکولم ہمارے بہت پرانے ہیں. ٹھیک ہے ہو رہے ہیں, انجینئرنگ سائڈ پہ ہو رہے ہیں, میڈیکل سائڈ پہ ہو رہے ہیں, لیکن ہمیں باقی بھی پروگرامس کو ریوائز کرنا ہے اور اچھا کیریکولم لے کے آنا ہے. کوالٹی سسٹم کو بہتر کرنا ہے. پروفیسر صاحب ایچ ای سی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کون سے آ رہے ہیں؟ 7 نیوز کے توسل سے کیا گڈ نیوز دینا چاہیں گے اکاڑا کی عوام کو, اکاڑا کے اسٹوڈنٹس کو؟ اکاڑا کی عوام کو میں خوشخبری دینا چاہوں گا کہ یہ صرف 5 یونیورسٹی کو فنڈنگ ہوئی ہے اس طرح پورے پاکستان میں. اس میں یو ٹی ہے, مرچنٹ یونیورسٹی ہے, اوکاڑا یونیورسٹی ون آف دیٹ, جسے 1500 ملین یعنی 1.5 ارب روپے کی فنڈنگ ہوئی ہے. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہاں کے اسٹیک ہولڈر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی مدد سے یہ فنڈ اپروو ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم پورا انفراسٹرکچر بنانے جا رہے ہیں. کیونکہ میں خود سول انجینئر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسے بہت جلدی کمپلیٹ کر دیں گے. یہ 1.5 ارب کی فنڈنگ ہے, ہم اسے بہت جلدی انفراسٹرکچر کمپلیٹ کر کے یونیورسٹی کو فال کریں گے. پروفیسر صاحب کائنڈلی بتائیے گا کہ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق یونیورسٹیز میں داخلوں کی شرح میں 13% کمی ہوئی ہے. اکاڑا یونیورسٹی کے کیا حالات ہیں؟ کتنے فیصد جو ہے ایڈمیشنز کم ہوئے ہیں, زیادہ ہوئے ہیں؟ اچھا, یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا اور اس میں کافی سارے یونیورسٹیز کو پریشان ہونا چاہیے. پبلک سیکٹر اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. یہ میں کل انٹرویو کر رہا تھا تو اس میں ہمارے پاس فزکس کے انٹرویو ہو رہے تھے تو آئی واز سرپرائز کہ تقریباً 80% یونیورسٹیز میں پبلک اینڈ پرائیویٹ فزکس ڈپارٹمنٹ یا بند ہو گیا ہے یا وہ ڈاؤن سائز ہو گیا ہے. تو ڈیفینیٹلی سائنسز میں ایڈمیشن نہیں ہو رہے, ہمارے جو کنونشن سبجیکٹ ہیں اس میں ایڈمیشن نہیں ہو رہے, آئی ٹی, لا اور اس طرح کا اس علاقے میں رجحان زیادہ ہے. لیکن ہم ایڈمیشن کو تھوڑا سا ماڈرنائز کر کے, تھوڑا سا کیریکولم چینج کر کے, تھوڑا سا آئی ٹی بیس کر کے لوگوں کو پھر اٹریکشن پیدا کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ کم ہوا ہے 13%, لیکن یونیورسٹی آف اکاڑا میں یہ 50% زیادہ ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں جتنا ایڈمیشن پہلے ہوا تھا اس سے بے انتہا زیادہ اپلیکیشن آئی ہیں. میں ویکینڈ کی بات آپ کو بتائی ہے کہ اسپرنگ میں عام طور پہ ایڈمیشن نہیں ہوتے یونیورسٹیز میں. ایم فل میں یونیورسٹی آف اکاڑا نے اسپرنگ 2025 میں جو ایڈمیشن ہوئے دسمبر میں پچھلے سال وہ 1000 ایم فلز ہوئی. بہت بڑا نمبر ہے. ہم کہتے ہیں ایڈمیشن کم ہو رہے ہیں لیکن میری یونیورسٹی میں ایڈمیشن زیادہ ہو رہے ہیں. سو اٹ ڈیپینڈ آن دا انٹرسٹ, دا ماڈرنائزیشن, دا انٹرسٹنگ ڈگری پروگرام جو مارکیٹ ڈریونگ ہیں وہ لے کے آئیں.
पुरानों को अपडेट करें तो एडमिशन ज्यादा होगा। डेफिनेटली अब फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर नहीं आ रहे तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। मैंने आपको अभी बताया हमने अपना मैथमेटिक का प्रोग्राम, हमने मैथमेटिक विद स्पेशलाइजेशन विद डेटा साइंस किया, उसमें लोग आ रहे हैं, मैथमेटिक में नहीं आ रहे थे। तो इसी तरह से हमें कुछ करके एडमिशन को बढ़ाना है, हायर एजुकेशन लोगों को देना है ताकि वो लाइवलीहुड बेहतर कर सकें अपनी फैमिली की, और ये हर एक का हक है हायर एजुकेशन। प्रोफेसर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, क्या 7 न्यूज के तवज्जुह से हम ये गुड न्यूज दे सकते हैं कि उकाड़ा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स HEC स्पोर्ट्स इवेंट्स में और ऑफिशियल स्पोर्ट्स इवेंट्स में और स्टूडियो जो है मैस कम्युनिकेशन का उसका जल्द इफ्तिताह होगा और हम जल्द आप पे दोबारा से डिस्कशन करेंगे इसी तरह ऑनलाइन? इंशाल्लाह ताला मैं आपको अगर 6 महीने का टाइम इसमें दे रहा हूँ तो इंशाल्लाह ताला व्हेन वी टॉक अबाउट दीज इशू आफ्टर 6 मंथ यू विल सी कि सारी चीजें इंशाल्लाह ताला मौके में होंगी। ये सारी चीजें जो हुई हैं, ये जो मैंने सारा बताया है, ये 6 महीने में हुआ है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंशाल्लाह ताला आवर टीम इज वेरी कमिटेड, हमारी बहुत जबरदस्त टीम है। आई एम लकी टू हैव सच टीम। तो 6 महीने में आपको शायद इससे भी अच्छी खबरें मिलें। प्रोफेसर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अख्तर साहब ने, यूनिवर्सिटी ऑफ सहीवाल के वाइस चांसलर हैं। जी प्रोफेसर क्या कहेंगे, HEC डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर कैसा काम हो रहा है? सहीवाल में क्या हालात हैं इस टाइम जो है एडमिशन के? 13% एडमिशन कम हुए हैं अकॉर्डिंग टू अ सर्वे। ये जो प्रोजेक्ट है इस पे हमारा काम ऑलमोस्ट 65% जो है वो कंप्लीट हो चुका है जी। हमारा जो एकेडमिक ब्लॉक है और एडमिन ब्लॉक है दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन, और इसके अलावा हमारी सेंट्रल मार्क्स और एक्सटर्नल डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे कैंपस को सोलराइज कर दिया गया है और तकरीबन तमाम बिल्डिंग जो है वो सोलर एनर्जी पे चल रही हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है और प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से चल रहा है और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा 13% लेस जो आपने फरमाया कि एडमिशन हो रहा है, हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें डेफिनेटली हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कम हुआ है, लेकिन टोटल एनरोलमेंट की बात करें तो हमारी यूनिवर्सिटी में इंक्रीज हुई है। लास्ट ईयर हमारी जो इंक्रीज है वो ऑलमोस्ट 8% इंक्रीज थी। हमारे यहाँ बच्चों में जो बेसिक साइंसेज हैं उसमें एडमिशन कम है, लेकिन कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, इन सब्जेक्ट्स में ज्यादा एडमिशन है। इसके अलावा लॉ की फैकल्टी यहाँ है, यहाँ पे डिपार्टमेंट, उसमें एडमिशन जो है वो हमारे हाईएस्ट मेरिट जो है वो बच्चे आते हैं यहाँ पे। तो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई इशू नहीं है। शायद ये भी रीजन है कि डिविजनल लेवल पे ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। नो डाउट बच्चे अब इस तरह के सब्जेक्ट्स में एडमिशन नहीं लेते जिसकी कोई आउटपुट नहीं है, जिसकी कोई कल को जॉब का प्रॉब्लम है। बच्चे इस तरह की डिग्रीज में एडमिशन लेते हैं जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट हो, जहाँ पे बच्चे प्राइवेटली भी कोई काम कर सकें। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ इंक्रीज हुई है हमारे यहाँ। इस साल भी हमारे जो एडमिशन है उसमें हमारी 9,000 के करीब जो है वो एप्लीकेशन अभी तक रिसीव हुई है और नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह मेरिट लिस्ट लगाएंगे। जी वाइस चांसलर साहब काइंडली बताइएगा कि आप असातिज़ा की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए अब तक क्या इकदाम ले रहे हैं, कितना जरूरी समझते हैं आप? स्टूडेंट पॉलिसी तो कामयाब हुई, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन के 1% आपका एडमिशन इंप्रूव हुआ, मगर टीचर्स ट्रेनिंग पे क्या कहेंगे इनके इंटरनेशनल टूवर्ड्स अदर यूनिवर्सिटीज के, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के? जी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को कितना जरूरी समझते हैं आप? अगर आप क्वालिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, क्वालिटी इनहांस करना चाह रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हमने अभी रिसेंटली ट्रेनिंग करवाई है, अपने एडमिन स्टाफ और ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवाई है थ्रू HEC और इन कोलैबोरेशन विद नाही, और ये 5 डेज की ट्रेनिंग करवाई है। मुख्तलिफ एक्सपर्ट सारे पाकिस्तान से यहाँ पे तशरीफ लाए और उन्होंने इनकी ट्रेनिंग करवाई है। इसके अलावा हमने जो यंग टीचर्स हैं जिसमें ऑलमोस्ट 30 लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं उनकी हमने 4 वीक्स की ट्रेनिंग करवाई है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, टीचिंग पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसके अलावा मैनेजमेंट के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पे हमने ट्रेनिंग करवाई है और HEC ने और नाही ने यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे आके ट्रेनिंग दी है। और ये मैं समझता हूँ कि ये रेगुलर फीचर है और हर साल हम इसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो कॉन्फ्रेंसेज और जो सेमिनार्स होते हैं
اس میں ہم اسٹوڈینٹس کی جو ہے ٹریننگ کے لیے بھی ہم بہت سی ایفرٹس جو ہے وہ کرتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کو جو اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے وہ ملتی رہے اور ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں ٹو دی کوالٹی انہانسمنٹ آف دی ڈپارٹمنٹ آلسو فار دی اسٹوڈنٹس. جی پروفیسر میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. وائس چانسلر روکاڑا یونیورسٹی سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل کولیبوریشن کتنی ضروری ہے اور اساتذہ کی ٹریننگ کتنا ضروری ہے؟ جی ڈیفینیٹلی جیسے وائس چانسلر صاحب نے فرمایا ساہیوال یونیورسٹی کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ نہ ہی جو ایچ ای سی میں ادارہ بنا ہوا ہے اس میں کنٹینیوس پروگرامز چل رہے ہیں، ٹیچرز کے ایڈمن اسٹاف کے ٹریننگ ہو رہی ہے اور جیسے ان کی یونیورسٹی میں ہوا وہ تمام پاکستان کی یونیورسٹی میں یہ ٹریننگز ہو رہی ہیں. تو الحمدللہ ہماری بھی یونیورسٹی میں یہ 5 days اور 1 month کی ٹریننگ ہوئی ہیں ایڈمن اسٹاف کے لیے، ٹیچنگ اسٹاف کے لیے، فیکلٹی کے لیے. یہ اس کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. ڈیفینیٹلی اس میں کچھ پرابلمس بھی ہیں، وہ ہم نے ایچ ای سی کو ہائی لائٹ کی ہیں. کیریکولم اس میں اپڈیٹ ہونا چاہیے. اس میں ڈیفینیٹلی ہماری کلاسز چل رہی ہوتی ہیں تو اتنے سارے ٹیچرز کو ہم ایلوکیٹ نہیں کر سکتے. تو سمر کے ٹائم میں یہ ٹریننگ ہونی چاہیے جب یونیورسٹی بند ہوتی ہے. یہ میں نے اپنی گزارشات آلریڈی ایچ ای سی میں سبمٹ کرائی ہیں. تو آئی تھنک یہ پروگرام امپروو ہوگا اور اس سے جو ٹیچرز کو جو فیسلٹیز یا نالج گین ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ صحیح طریقے سے بھرپور ہوگا. جی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم پروفیسر صاحب. وائس چانسلر صاحب ریئلی گریٹفل ٹو یو. تھینک یو سو مچ. جی ہم بات کریں گے وائس چانسلر ساہیوال یونیورسٹی سے کہ چانسلر صاحب کائنڈلی بتائیے گا کہ کتنے ڈگری پروگرامز یونیورسٹی آف ساہیوال میں ہو رہے ہیں اور ان کے بڑھنے کی کیا امید نظر آ رہی ہے؟ جاوید اختر صاحب. جی اس میں ہمارے ہاں 28 ڈگری پروگرامز ہمارے یہاں پہ چل رہے ہیں یونیورسٹی میں، جس میں انڈر گریجویٹ ہے، بی ایس ہم کرواتے ہیں، ایم ایس کرواتے ہیں، ایل ایل بی جو ہے وہ ہم ڈگری کروا رہے ہیں، ایم فل اور پی ایچ ڈی ہو رہی ہے ہمارے مختلف سبجیکٹس میں. اس کے علاوہ ہم ابھی لانچ کر رہے ہیں بی ایس اکنامکس ہے ود ڈیٹا سائنس ہم نے لانچ کی ہے. ہماری پی ایچ ڈی جو ہے وہ فزکس میں اور کیمسٹری میں بھی اسٹارٹ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری پی ایچ ڈی بزنس مینجمنٹ میں ہو رہی ہے. تو ہم انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا ایڈمن بلاک اور اکنامک بلاک اس سال کے اینڈ تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اور ڈگری جو ہیں جو مارکیٹ اورینٹڈ ہیں وہ انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب کائنڈلی بتائیے گا کہ موجودہ دور میں اے آئی اور آئی ٹی کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں اور آپ کی یونیورسٹی اور آپ کس طرح سے اس کو کمانڈ کر رہے ہیں؟ کیا امپلیمنٹیشنز ہیں آپ کی یونیورسٹی میں؟ جی ہم اپنی یونیورسٹی میں اے آئی جو ہے وہ تو ہر فیلڈ میں جو ہے اس کی انٹروڈکشن جو ہے وہ اب شروع ہو گئی ہے. ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے. ہمارے ہاں بچوں کو انڈر گریجویٹ لیول پہ آئی سی ٹی جو ہے وہ پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو دوسرے سبجیکٹس ہیں جو اب کمپلسری ہو گئے ہیں وہ بھی ہم پڑھا رہے ہیں ان کو، جس میں ترجمۃ القرآن ہے، فہم القرآن ہے، مطالعہ پاکستان ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے. یہ ہم جیسے کروا رہے ہیں ایسے ہی ہم اے آئی کا جو کورسز ہیں وہ بھی ہم نے انٹروڈیوس کر دیے ہیں. اور اب ان فیوچر ہر سبجیکٹ میں آئی سی ٹی کی جو ٹریننگ ہے یہ ہیلپ فل ہوگی اور بچے جو ہیں وہ اے آئی ہر سبجیکٹ میں اے آئی جو ہے اس کی انٹروڈکشن جو ہے وہ ہم کروا رہے ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ان فیوچر جو بچے یہاں سے ٹریننگ کر کے جائیں گے، یہاں سے پڑھ کے جائیں گے، وہ انشاءاللہ ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپیریبل ہوگی ود انٹرنیشنل یونیورسٹیز اور ان کو وہی سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھائے جا رہے ہیں جو انٹرنیشنل جن کی ڈیمانڈ ہے. وائس چانسلر صاحب کائنڈلی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے لیے سب سے بڑا فیٹل ایشو کیا ہے؟ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، یونیورسٹی پالیسیز سے ریلیٹڈ. دیکھیں ساری دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ ایکڈیمیا اور انڈسٹری لنکیج ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. اور موسٹ آف دی یونیورسٹیز ان دی ورلڈ جو ہیں وہ انڈسٹری جو ہے ان کو اسپانسر کرتی ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو انڈسٹری ہے اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کمپوننٹ بڑا ہی کم ہے اور جس کی وجہ سے وہ ہمارے ہاں دیکھیں ہم نے یہ 2 مہینے پہلے ہم نے انٹرپرینورشپ گالا جو ہے وہ یہاں پہ کروایا تھا، جس میں تمام بچوں نے جو اپنی پروڈکٹس بنائی ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ انٹروڈیوس کی ہیں، ان کا یہاں پہ شو کیسنگ کی ہے. ہم نے انڈسٹری کو بھی بلایا تاکہ اگر کوئی انڈسٹری کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو اگر فنڈنگ کریں تو وہ کمرشل لیول پہ بھی اپنی چیزیں جو ہیں وہ بیچ سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی انڈسٹری جو ہے
اس میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ وہ آ کے اسپانسر کریں اور وہ آ کے کچھ جو ہے وہ بچوں کو انکریج کریں. اگر یہ یہاں پہ پاکستان میں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کو فنڈنگ کی ایچ ای سی سے ضرورت ہی نہیں رہے گی. ایچ ای سی تو ڈیفینیٹلی فنڈنگ کر رہی ہے, اور اب تو پنجاب گورنمنٹ جو ہے دے آر آلسو فنڈنگ دی یونیورسٹیز. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا لنکیج ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا, اور انڈسٹری جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اسپانسر کرے گی اور پروجیکٹس کو اسپانسر کرے گی, جس سے انشاءاللہ یونیورسٹیز میں ریسرچ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ناظرین, ہمیں آفتاب احمد اوان صاحب نے بھی جو ہے جوائن کیا ہے اور یہ ایجوکیشنل ایشوز پہ, پرابلمز پہ بات کریں گے, مگر میں وائس چانسلر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنلی کولیبوریشن آف اسٹوڈنٹس کتنا ضروری نظر آتا ہے آپ کو, کہ یہ آپ کے اسٹوڈنٹس دیگر یونیورسٹیز میں امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا جو ہے جائیں اور وہاں پہ بھی کچھ اپنے سیمیسٹرز کریں, اس سے کیا ایفیکٹ ہوگا, کتنا ضروری نظر آتا ہے یہ آپ کو؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ایچ ای سی نے جو پالیسی دی ہے اس پالیسی کے مطابق جو بچے یہاں پہ پہلے 4 سیمسٹر جو ہے وہ انرول کرواتے ہیں, وہ سبجیکٹس وہی انرول ہوتے ہیں جو بیسک ہوتے ہیں. بیسک کے بعد دے کین گو ٹو اینی یونیورسٹی, اور ہمارا جو کریکولم ہے دس از ایٹ پار وتھ دی ادر یونیورسٹیز. اور ہمارے یہاں سے بچے جو کمپیوٹر سائنس میں, سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اور آئی ٹی میں ہیں, دے آر گوئنگ ابراڈ اور دوسری یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. اور یہاں پہ ساہیوال میں بہت ٹرینڈ ہے, صرف جا رہے ہیں بلکہ یہاں پہ آن لائن ان کا جو بزنس ہے وہ یہاں پہ کافی فلرش کر رہا ہے. اور یہاں پہ ہمارے جو بچے ہمارے یہاں سے ٹرینڈ ہیں دے آر آلسو گوئنگ, اور ہم یہاں پہ ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے وہ بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کو ہم اسکل ڈیولپمنٹ سکھاتے ہیں, اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہم کمرشلائزیشن, ہمارے جو ڈائریکٹر اورک ہیں وہ ان کو کمرشلائزیشن میں لے کے جا رہے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ سبمٹ کرتے ہیں, اور پھر اف دے آر سلیکٹڈ تو ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کمرشل ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کئی بچوں کے پروجیکٹ جو ہیں وہ آلریڈی کمرشل ہو چکے ہیں اور وہ بزنس کر رہے ہیں بچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہاں پہ وہ کمرشل کریں بلکہ باہر کی دنیا میں جائیں اور باہر جا کے وہ اپنے ڈگری جو ہے وہ یا تو اس کو کنٹینیو کریں یا پھر باہر جا کے وہ بزنس کر سکتے ہیں. وائس چانسلر صاحب, خواتین کی تعلیم پہ کیا کہیں گے آپ, کیا ریشو ہے فیمیل اسٹوڈنٹس کی سہیوال میں؟ سر ہمارے ہاں فیمیل کی ریشو جو ہے وہ آلموسٹ 50% فیمیل ہے, 50% جو ہے وہ بوائز ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے مختلف ڈگریز پہ, تو لیکن جنرلی اسپیکنگ 50% جو ہے وہ فیمیل ہیں اور 50% بوائز. جی, اور اسپورٹس پہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں آپ؟ ایچ ای سی پالیسیز کے مطابق ایچ ای سی ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں آپ کی ٹیمز, جس طرح پنجاب یونیورسٹی ہے, یو سی پی ہے, یو ایل ہے؟ ہوتا ہے اس میں تمام یونیورسٹی کے تمام سبجیکٹس کے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جو ہمارے انٹر یونیورسٹی جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جو ایچ ای سی کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ہماری ٹیمیں جاتی ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو پروگرامز ٹی وی پہ آتے ہیں اس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ ون کر چکے ہیں. اور ہمارے ہاں نہ صرف بچیوں کے لیے یہ فیسلٹی ہے بلکہ ہمارے اسٹاف کے لیے بھی فیسلٹی ہے, جس میں وومن ڈیولپمنٹ سینٹر ہے ہماری یونیورسٹی آف ساہیوال میں. اس کے علاوہ ہم نے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے کنسلٹیشن اور اس کے لیے ہم نے سینٹر بنایا ہے, جس میں بچے جو ہیں اف دیر ہیو اینی پرابلم تو وہاں پہ وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو سائیکالوجسٹ وہاں پہ اویلیبل ہیں, وہ ان کے لیے گائیڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. جی پروفیسر, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے اس ٹائم آفتاب احمد اوان نے. آفتاب احمد اوان صاحب کیا کہیں گے ایجوکیشنل ایشوز پہ, ایجوکیشنل پرابلمز پہ؟ بالکل, سب سے پہلے تو ایک ایشو جو سب سے زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ پروفیشنلز کو کرنا پڑ رہا ہے. جو لوگ اپنی ایجوکیشن کرنا چاہ رہے ہیں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ, تو ان کے لیے کوئی اسپیشل پروگرام جو ان سا ہے ابھی تک اس طرح کا نہیں ڈیزائن کیا گیا جو ٹریڈیشنل اسٹڈی سے ہٹ کے ہو. نو ڈاؤٹ کہ یونیورسٹی آف اوکاڑا کے وی سی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا جیسے کہ ہمارے پاس ویکینڈ پروگرام ہے, لیکن اس کا جو کریکولم ہے, جو اسٹڈی کرائیٹیریا ہے وہ ٹریڈیشنل ہے. اب جو لوگ پورا ویک ورکنگ یا اپنی جاب میں مصروف ہوتے ہیں, ورکنگ کرتے ہیں, ان کے لیے اسائنمنٹس بیس جو ان سے ہے ورکنگ کرنا وہ آسان نہیں ہے. تعلیم ان کے لیے آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آفتاب صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ لائبریریز کو, اسپورٹس کو, ٹریولنگ کو,
ایک فیمل اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت مشکل ہے، اور اکاڑا کے سراؤنڈنگ ایریاز میں دیہات بہت زیادہ ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ایون پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل جو ہے دیپالپور، جس کے دیہات 500 سے بھی زیادہ ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹریولنگ بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. جی بالکل، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کا ایشو آل اوور جو ہے کافی زیادہ ہے، خاص کر کے فیمیل کے لیے. بعض جو کورسز ہیں وہ ایوننگ ٹائم تک چلتے ہیں اور اس کے بعد لوکل ٹرانسپورٹیشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور یونیورسٹی کی ٹرانسپورٹیشن 4 بجے کے بعد یہ فیسلٹیز نہیں دیتی. تو ان کو یہ ورکنگ کرنی چاہیے ٹرانسپورٹیشن کے اوپر، اور اپنی جو ٹرانسپورٹیشن پاور ہے وہ تھوڑی انہینس کرنی چاہیے. سب سے بڑا فیٹل ایشو کیا نظر آتا ہے آپ کو آفتاب احمد اوان صاحب، جو ایجوکیشنل یونیورسٹیز میں سارا سیریسلی آپ کے سامنے آ رہا ہے؟ سب سے زیادہ ایشو اس ٹائم جو فیس کر رہے ہیں وہ پریکٹیکل نالج کو فیس کیا جا رہا ہے. جی. تھیوریٹیکل نالج کے ساتھ ہماری لائبریریز بھری پڑی ہیں، لیکن ان کو پریکٹیکل جو سا ہے وہ ہر اسٹڈی میں ممکن نہیں ہے کہ یہ ابھی یونیورسٹیز کے اندر یہ کروایا جائے ان کے لیے. تو اس کے اوپر جو ہے زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بزنس اسٹڈی کا ہے تو اس کو بزنس سے ریلیٹڈ پریکٹیکل نالج ڈلیور کیا جائے. اسی طریقے سے کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو سائنس کے پریکٹیکلز کے اکوپمنٹس فراہم کیا جائیں. ان چیزوں کی بہت زیادہ کمی دیکھنے کو ملتی ہے یونیورسٹیز میں. جی جاوید اختر صاحب، آپ کیا کہیں گے آفتاب احمد صاحب کے موقف پہ؟ جیسے انہوں نے ابھی فرمایا کہ ٹرانسپورٹیشن کا ایشو، ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ بچیوں کے لیے خاص طور پہ ٹرانسپورٹیشن ہم پرووائڈ کرتے ہیں. جو نیئر بائی اسٹیشنز ہیں جیسے عرب والا ہے، ہماری بسیز جو ہیں وہ بچوں کو وہاں لے کے بھی آتی ہیں اور چھوڑ کے آتی ہیں. اسی طرح ہماری بسیز جو ہے وہ چیچا وطنی جاتی ہیں، اکاڑا جاتی ہیں، پاک پتن جاتی ہیں، اور ہم نے یہ ٹرانسپورٹ فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی ہوئی ہے. اور یہ سیپریٹ بسیز ہیں فار بوائز اینڈ گرلز. تو یہ ہم نے علیحدہ سے کیا ہوا ہے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں سے جو ہیں وہ پڑھنے آتے ہیں یہاں پہ یونیورسٹی میں. ڈیفینیٹلی جو ڈگریز جیسے ہمارے ہاں کیمسٹری ہے اور فزکس ہے، ان کی باقاعدہ اکوپڈ لیبز ہیں یہاں پہ، اور بچوں کو پریکٹیکل ٹریننگ کی جاتی ہے، اور ان کا تقریباً لیکچر سے ڈبل پیریڈ ہوتا ہے جس میں ان کی پریکٹیکل ٹریننگ کروائی جاتی ہے. ہمارے جو بچے بزنس پڑھ رہے ہیں ان بچوں کو باقاعدہ انٹرنشپ ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں ٹو ڈفرینٹ انڈسٹریز، اور وہ انڈسٹریز میں جا کے وہاں پہ اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اور یہاں ہماری جو لوکل اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں، یہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت سے اپنی جو ہے وہ انٹرنشپ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. ہم بچوں کو جو ٹریننگ دے رہے ہیں دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ بچوں میں پھر ہی اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوگی، اور بچوں کی گرومنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وی آر آلسو ڈوئنگ دس، اور اس میں ہم مختلف لیکچرز کرواتے ہیں جس میں بچوں کو نہ صرف انٹرویوز دینے کی جو ہے وہ طریقے بتائے جاتے ہیں کہ کس طرح انٹرویو میں اپیئر ہوتے ہیں، پھر ان کی جو پرسنل گرومنگ ہے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈریس اپ، اور کس طرح بچے جو ہیں وہ باہر جا کے یونیورسٹی جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں وی آر ٹریننگ دیم، اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یونیورسٹی کے جو ہے اس کا نام جو ہے وہ روشن کریں. پروفیسر صاحب، آپ کی نظر میں اگر ایجوکیشن سیکٹر کو مضبوط کیا جائے، بہتر کیا جائے، تو کرائم کی شرح میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ بالکل بالکل. جب آپ کو معلوم ہو کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ، ہم دیکھیں ایجوکیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کون سی چیز میں کر سکتا ہوں، کون سا کام میں نہیں کر سکتا. جب تک ان کی اویئرنیس نہیں ہوگی، ہمارے ہاں ریگولر ایک فیچر ہے کہ جس میں ہمارے یہاں پہ ڈی پی او جو ہیں وہ آ کے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتے ہیں، اور کویشچن آنسر جو ہے وہ سیشن ہوتا ہے. اس میں بچے جو ہے وہ پوچھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا سزا ہے، اس کرائم کی کیا سزا ہے. جب تک بچوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ جو میں کر رہا ہوں اس کی سزا یا جزا کیا ہے، تب تک جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایجوکیشن جو ہے وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. ایجوکیشن جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ ایک پروڈکٹیو نیشن جو ہے وہ تیار نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو ایجوکیشن ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہم انفارچونیٹلی ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم پڑھتے اس لیے ہیں کہ جاب کریں. میں سمجھتا ہوں اگر آپ جاب نہیں بھی کر رہے تو پھر بھی ایجوکیشن آپ کے لیے بہت ضروری ہے. جی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم وائس چانسلر صاحب. یہ ناظرین، جیسا کہ آپ نے وائس چانسلر اکاڑا یونیورسٹی سہیوال یونیورسٹی کی بات سنی، آئیے مزید بات کرتے ہیں آفتاب احمد اوان سے. آفتاب صاحب، ایجوکیشن امپروو کرنے سے کوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کرائم پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے؟
جی بالکل، جتنا زیادہ اویئرنیس ہوگی اتنا زیادہ جو ان سے ہمارا کرائم کنٹرول ہوگا. بہت سارے پاکستان کے بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ لوگ کرائم کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ یہ کرائم ہے. وہ جسٹ اس کو ایز اے پروفیشنل لے کے وہ کام کرتے ہیں. تو ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کو یہ چاہیے کہ اسپیشل قسم کی ٹیمز بنائی جائیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے اسائنمنٹ ورک اس کو اس طرح کر دیا جائے کہ یہ آپ کی اس ویک کی یا اس منتھ کی اسائنمنٹ ہے. آپ نے اتنی کمیونٹی کو اویئر کرنا ہے کرائم سے تاکہ وہ ان تک زیادہ سے زیادہ نالج پہنچے اور وہ کرائم ان کا کنٹرول ہو. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے وائس چانسلر اکاڑا یونیورسٹی، وائس چانسلر سہیوال یونیورسٹی اور آفتاب اوان کی بات سنی. ہمارے ساتھ اب موجود ہیں عمران سندھو صاحب، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ایجوکیشن پہ پی ایچ ڈی کی ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کون سے سیریس ایشوز ہیں اس ٹائم. جی عمران صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی عمر بھائی کیا حال ہے؟ تھینک یو. جی کائنڈلی بتائیے گا عمران صاحب، کون سے سیریس ایشوز ہیں جو آج کل یونیورسٹیز فیس کر رہی ہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس فیس کر رہے ہیں؟ جی عمر بھائی بہت سے ایشوز ہیں. اس میں سے ریسرچ جو ہے نا ڈیپ کریٹیکل اور کمپریہنسو. ایز آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف یونیورسٹی آف اکاڑا، ڈیرا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ریسرچمنٹ ڈوئنگ ونڈرفل ورک فار اسٹوڈنٹس. مگر ان میں کون کون سے ایشوز آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کو امیڈیٹلی ریزالو کرنے کی ضرورت ہے عمران سندھو صاحب؟ جی سب سے پہلے تو ریسرچ پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، ڈیٹا انالیسس پہ، اور ڈیٹا کو کیسے کلیکٹ کرنا ہے. جتنی ریسرچ ڈیپ ہوگی اور ریسرچ کو یوز کرنا، یہ بھی بہت اہم بات ہے. ریسرچ ڈیٹا اکٹھا کرنا، اس کو پراپرلی یوز کرنا اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. جی عمران سندھو صاحب، سپورٹس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یونیورسٹی سپورٹس کو ابھی تک جو ہے ایچ ای سی ٹورنامنٹ میں نہ تو اکاڑا یونیورسٹی کا کوئی میڈل ہے اور نہ ہی سہیوال یونیورسٹی کا. جی عمر بھائی، جو نئے وی سی صاحب ہیں ڈاکٹر مبین صاحب، ان کا سپورٹس کے بارے میں بہت اچھا ویژن ہے اور مختلف سپورٹس کو کنڈکٹ بھی کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو یونیورسٹی آف اکاڑا کی طرف سے بہت اچھی رسپانسز ملیں گے. ہمارے پاس تمام فیسلٹیز ہیں، گراؤنڈز ہیں اور اچھے پلیئرز بھی ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پنجاب لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اکاڑا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نظر آئیں گے. یونیورسٹیز میں سندھو صاحب اسٹوڈنٹس کی تعداد کم ہوئی ہے، مگر اکاڑا یونیورسٹی میں تو اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑی ہے. مگر دیگر یونیورسٹیز، پنجاب لیول پہ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کی تعداد کم ہونے کے پیچھے کیا وجہ ہے آپ کے سامنے؟ 13% کمی آئی ہے. جی یہ بہت بڑا ایک ڈائلاما یونیورسٹیز کے لیے. یہ ابھی میں پڑھ رہا تھا بی زی یو کے بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں ایڈمیشن نہیں ہوا. انگلش لٹریچر تھا، باٹنی تھا، زوالوجی تھا، لیکن الحمدللہ وی سی یونیورسٹی آف اکاڑا ڈاکٹر مبین صاحب کا بہت اچھا ویژن ہے. وی آر پراپرلی پرووائڈنگ ایوری فیسلٹیز ٹو دا اسٹوڈنٹس، نو کمپرومائز آن کوالٹی ایجوکیشن اینڈ آئی تھنک دا ایڈمیشنز آر میچ لیس ان یونیورسٹی آف اکاڑا. دیٹس اے گریٹ پروگرس انڈر دا ویژن آف وی سی صاحب. جی مگر یہ کچھ یونیورسٹیز میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں ایڈمیشنز نہیں ہوئے ہیں، تو یہ تو لمحہ فکریہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے، ایچ ای سی کے لیے. جی یہ ٹریجک سچویشن ہے. یہ اس لیے بھی کہ ہمارے ہاں یہاں پہ جو ہائر ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کیا جا رہا اور عمر بھائی جو جاب اورینٹڈ سکلز ہیں، ڈگریز ہیں، وہ بہت کم ہیں. اب آپ ایم اے انگلش یا ایم فل انگلش کر کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. عمران سندھو صاحب، لوگوں کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں اور وہ لوگ لے کے پھیر رہے ہوتے ہیں، انہیں جابز نہیں ملتی ہیں. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ That's a very excellent point. It is because they have no skills. Just degrees are nothing. That's the real vision of Dr. Mobeen, that the VC of University of Okada, that there should be skills. آپ کو پتا ہونا چاہیے یونیورسٹی آف اوکاڑا میں نرسنگ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے ٹیکنیکل شعبوں کو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے کورسز، اور ابھی میں نے کل پرسوں ایڈ پڑھا ہے کہ یونیورسٹی آف اوکاڑا میں جو ڈیٹا انالیسس پہ بھی بہت بڑا کام ہو رہا ہے. اس میں ڈیرا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ اسسمنٹ ڈاکٹر طاہر کا فاروقی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ بہت اچھے جو ریسرچر ہیں اور پراپرلی گائیڈ کر رہے ہیں اور پراپرلی ان کی ریسرچ اور اسسمنٹ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل صحیح. سندھو صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ خواتین کی تعلیم پہ کیا ریشو ہے یونیورسٹی آف اوکاڑا میں؟ فیمیلز کے لیے کیا خصوصی جو ہے میز لیے جا رہے ہیں، خصوصی طور پہ کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟
جی بہت اچھے ایڈمیشن کی ریشیو ہے یونیورسٹی آف اکاڑا میں. وی سی صاحب نے بہت سے اسکالرشپ اناؤنس کیے ہیں جس میں آرفن بچے بالکل فری ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. دیٹ از اے ونڈرفل انیشیٹو ایٹ دی سیم ٹائم. اور بہت سے اسکالرشپس دیے گئے ہیں بچوں کو اور تاکہ وہ اپنی ہائر ایجوکیشن مکمل کر سکیں. اور انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں عمر بھائی بہت جلد یونیورسٹی آف اکاڑا انشاءاللہ یونیورسٹی آف پنجاب کے لیول پہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا عمران سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ایجوکیشن پہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. ان کے پوائنٹس بڑے ویلڈ ہیں کہ ہمیں پریکٹیکل ورک کی بھی ضرورت ہے ابھی. جی ناظرین, جیسا کہ وائس چانسلر اکاڑا یونیورسٹی سجاد مبین صاحب کی بات, آپ نے وائس چانسلر سہیوال یونیورسٹی کی بات سنی اور آفتاب احمد اوان صاحب کی بات سنی, تو ایجوکیشن کو امپروو کرنے سے ڈیفینیٹلی کرائم کم ہو سکتا ہے, چاہے وہ برائبری ہو, انجسٹس ہو, پاورٹی ہو. الٹریسی از مدر آف آل سوشل ایولز, تمام برائیوں کی یہ جڑ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عمر نذیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.